अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जन्नत के पत्ते नॉवल की ये 56 एपिसोड है। चलिए शुरू करते हैं। मगर आराम से वो तब भी नहीं रहने लगे थे। मम्मी वैसे ही जॉब करती, अलबत्ता अब्बा बदलते जा रहे थे। वो पहले से ज़्यादा मुस्तरब और चिड़चिड़े रहने लगे थे। कभी कभी वो गुस्से में इतने बेकाबू हो जाते कि उसे लगता वो पागल होते जा रहे हैं। तब उसे वो पाक स्पाई बहुत याद आता। फिर एक रात मम्मी के साथ लेटे हुए छत को तकते उसने उनसे पूछ ही लिया, मम्मी ये पाक स्पाई कौन होता है? मम्मी चंद लम्हे खामोश रहीं, फिर कहने लगी, बेटा पाकिस्तान की फ़ौज में जो खुफिया एजेंसीज होती हैं उनमें बहुत से फ़ौजी और गैर फ़ौजी काम करते हैं। इन अहलकारों में से कुछ तरबियत याफ्ता एजेंट होते हैं। वो अपने मुल्क के राज़ों की हिफाजत के लिए दूसरे मुल्कों के राज चुराया करते हैं। मगर वो करते क्या हैं? वो दूसरे ममालिक में जाकर जासूसी करते हैं। भेस बदल बदल कर वो हर जगह फिरते हैं। उनका कोई एक नाम या एक शनाख्त नहीं होती। उनका कोई एक घर या एक फैमिली नहीं होती। वो कभी कुछ और कभी कुछ बच जाते हैं। उनको ये सब सिखाया जाता है ताकि वो जागें और पाकिस्तान के लोग सुकून से सो सकें। वो अपने मुल्क की आंखें होते हैं। और फिर उनको क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। मम्मी ने गहरी सांस लेकर कहा, जब कोई वर्दी वाला सिपाही मुहाज पे लड़ता है तो अगर वो जिंदा रह जाए तो गाजी कहलाता है, जान कुर्बान करे तो शहीद। अजाजत सिर्फ वर्दी वाले को मिलते हैं। उनके नाम पैसे, सड़कें और चौक मंसूब किए जाते हैं। उन पे फिल्में बनाई जाती हैं। मगर जो जासूस होते हैं ना, वो अनसंग हीरो होते हैं। बेनामो निशान खामोशी से किसी दूसरे मुल्क में ज़िंदगी बसर करता वो अकेला तन्हा ही काम किया करता है। और अगर गिरफ्तार हो जाए तो अमूमन उसे बचाने के लिए कोई नहीं आता। क्यों? वो हैरान हुआ। बेटा यही इस पेशे की मजबूरी होती है। गिरफ्तार होने की सूरत में जासूस का मुल्क, हुकूमत, फ़ौज, एजेंसी कोई भी खुल्लम खुल्ला उसे और नहीं करती। अगर उनसे पूछा जाए तो साफ इनकार कर दिया जाता है। दूसरे तरीकों से वो उसे जेल से भगाने की कोशिश ज़रूर करते हैं, लेकिन अगर ये ना हो सके तो जासूस को सारी ज़िंदगी जेल में रहना पड़ता है। अगर वो राज उगल दे तो वो गद्दार कहलाता है। इसलिए उसे ये तक छुपाना होता है कि वो जासूस है, क्योंकि हर मुल्क में जासूसी की सज़ा मौत होती है। फिर अगर उस पे जासूसी साबित हो जाए तो उसे मार दिया जाता है और उसकी लाश कहीं बेनामो निशान दफन की जाती है या किसी भी तरह डिस्पोज ऑफ कर दी जाती है। और बाज़ दफ़ा कितने ही अरसे तक उसके ख़ानदान वालों को भी पता नहीं चलता कि वो कहाँ है। उसका जनाजा तक नहीं पढ़ाया जाता। उसकी आंखों के सामने अंताकिया में फव्वारे के साथ खोदी गई कब्र घूम गई, बेनामो निशान कब्र। फिर तो उसको कुछ भी ना मिला मम्मी। बेटा जो आदमी खुद को इस काम के लिए पेश करता है वो इस बात से वाकिफ़ होता है कि अगर गिरफ्तार होने या दियारे गैर में मारे जाने के बाद उसके साथ क्या होगा। उसको तारीख कभी हीरो के नाम से याद नहीं करेगी। उसके मुल्क में उसकी फ़ाइल पे टॉप सीक्रेट या क्लासिफाइड की मोहर लगाकर बंद कर दी जाएगी। वो ये सब जानते पूछते भी खुद को इस जॉब के लिए पेश करता है। पता है क्यों? क्यों?
اس نے اپنا پسندیدہ سوال پھر سے دہرایا، کیونکہ بیٹا، جو شخص اپنی جاب کے ذریعے اللہ کی راہ میں لڑتا ہے اسے دنیا کے اعزازات اور تاریخ میں یاد رکھے جانے یا نہ رکھے جانے سے فرق نہیں پڑتا۔ اسے اس بات سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ گرفتاری کی صورت میں سب اسے چھوڑ دیں گے اور موت کی صورت میں کوئی اس کا جنازہ بھی اٹھانے نہیں آئے گا، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیے ہوتی ہے، اور جسے یہ مل جائے اسے اور کچھ نہیں چاہیے ہوتا ہے۔ ممی اکثر اسے ایسی باتیں بتایا کرتی، پھر ایک دم چپ ہو جاتی اور پھر اپنی رو میں کہتی، اپنے ملک کے راز کبھی نہیں بھیجنے چاہیے۔ انسان بھی کتنی تھوڑی قیمت پہ راضی ہو جاتا ہے۔ اس وقت ان کی آنکھوں میں ایک لودینی اذیت ہوتی۔ بہت عرصے بعد جیہان کو اس تاثر کی وجہ سمجھ آئی تھی، اور یہ تب ہوا جب ان کی جدیسی گلی سے پچھلی جدیسی میں رہنے والے ایک لڑکے کے حاکان نے اس پہ راہ چلتے فکرہ اچھالا کہ وہ پناہ گیر ہے، اور یہ کہ اس کا باپ ایک مفرور مجرم ہے۔ اس نے حاکان کو کچھ بھی نہیں کہا، مگر رات جب ممی سے پوچھا تو انہوں نے بتا دیا سب کچھ صاف صاف کہ کس طرح ابا سے غلطی ہوئی اور اس کی سزا وہ بھگت رہے تھے، جلا وطنی کی سزا، اور ترک حکومت نے رحم کھاتے ہوئے انہیں سیاسی پناہ بخشی تھی۔ تب اسے لگا وہ بھی وظیفہ لینے والوں کی قطار میں عدالت میں کھڑا ہے، اور چپڑاسی زور زور سے صدا لگا رہا ہے، سکندر شاہ غدار کے ورثہ حاضر ہو۔ اس سب کے باوجود وہ ابا سے نفرت نہ کر سکا۔ وہ ان سے اتنی ہی محبت کرتا تھا جتنی پہلے۔ ابا ویسے ہی اب بیمار رہنے لگے تھے۔ ممی کبھی کبھی ان کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا کرتی تھی، مگر ان کے اخراجات، اس کی پڑھائی، ممی کو ڈبل شفٹ کام کرنا پڑتا۔ رات میں کبھی کبھار وہ ممی کو لانج میں پاؤں اوپر کر کے بیٹھا تلووں پہ بنے چھالوں پہ دوا لگاتے دیکھتا۔ ان کے ہاتھ سوئی، موتی، کپڑے، دھاگے اور کینچی سے آشنا ہو کر اب سخت پڑتے جا رہے تھے۔ تب وہ سوچتا کہ وہ بہت محنت کر کے بہت امیر آدمی بنے گا تاکہ ممی کو کام نہ کرنا پڑے، اور وہ انہیں جہانگیر والا گھر دوبارہ خرید کر دے سکے۔ مگر وہ وقت کوسے قزح کی طرح دور چمکتا تو دکھائی دیتا، لیکن اگر وہ اس کے پیچھے بھاگتا تو وہ غائب ہو جاتا۔ ایک روز وہ اسکول سے آیا تو ممی اپنا زیور الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ ان کے چہرے کے افسردہ تاثرات کو دیکھتے ہوئے وہ ان کے پاس آ بیٹھا۔ ممی، کیا آپ اپنا زیور بیچ دیں گی، جیسے دادا نے جہانگیر والا گھر بیچ دیا تھا؟ ممی بے دلی سے مسکرا دی۔ چیزیں اس لیے ہوتی ہے، میں تمہارے ابا کے اس پیسے کو ہاتھ نہیں لگانا چاہتی جو بینک میں رکھا ہے، اور جس نے ہم دونوں کو اپنے ملک کے سامنے شرمندہ کر دیا ہے۔ اس لیے زیور بیچ رہی ہوں، مگر تم یہ بات کسی کو نہیں بتاؤ گے۔ کیا تمہیں راز رکھنے آتے ہیں جیہان؟ وہ اکثر دادا کو جیہان سے یہ فقرہ کہتے سنتی تھی، اس لیے دہرایا تو اس نے پرملال مسکراہٹ کے ساتھ سر اثبات میں ہلا دیا۔ ممی نے زیور بیچ دیا۔ کچھ وقت کے لیے گزارا ہونے لگا، مگر پھر اس کا دل چاہنے لگا کہ وہ بھی کچھ کام کر کے پیسہ کمائے تاکہ اس کی ماں کے ہاتھ نرم پڑ جائیں اور ان کے پیروں کے چھالے مٹ جائیں۔ یہی سوچ کر اس نے پچھلی جدیسی کے حاکان کے چچا کامران کی
ورک شاپ میں کام کرنے کے لیے خود کو پیش کر دیا۔ کامران بے کا بیٹا علی کامران اس کا کلاس فیلو بھی تھا، سو اس کو کام مل گیا۔ اس کو راز رکھنے آتے تھے، سو یہ بات اس نے ممی سے راز رکھ لی۔ کرامت بے کی گاڑیوں کی ورک شاپ ان کے گھر کے ساتھ تھی، یعنی جہان کے گھر سے پچھلی گلی میں۔ جہان کا گھر بالائی منزل پہ تھا۔ اگر وہاں سے کھڑے ہو کر دیکھا جائے تو کرامت بے کا گھر اور ورک شاپ دونوں دکھائی دیتی تھی۔ ورک شاپ گلی کے بالکل نکڑ پہ تھی۔ اس سے آگے دوسری گلی میں مڑو تو کمرشل ایریا شروع ہو جاتا تھا۔ ایک روز ممی نے اس کے کمرے کی کھڑکی سے جھانکا تو ورک شاپ میں ہاتھ منہ کالا کیے کام کرتا نظر آیا۔ یہ وہ وقت تھا جب وہ کھیلنے کے لیے جانے کی اجازت لے کر جایا کرتا تھا اور ممی کو علم ہوتا تھا کہ وہ علی کرامت کے گھر جا رہا ہے۔ آج ان کو پتہ لگ گیا کہ اصل میں وہ کہاں جاتا تھا۔ جب وہ گھر آیا تو انہوں نے ساری بات دہرا دی، مگر نہ اسے ڈانٹا نہ ہی خفا ہوئی۔ تم ورک شاپ میں کام کرو، اخبار بیچو یا پھولوں کے گلدستے بناؤ، کبھی ان کاموں میں اتنا پیسہ نہیں کما سکو گے کہ اپنی پوری کتابیں بھی خرید سکو۔ اس کے باوجود میں تمہیں نہیں روکوں گی۔ میں اپنے بیٹے کو مضبوط اور محنتی دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس نے ہمیشہ کی طرح اثبات میں سر ہلا دیا۔ کمائی نہ ہونے کے برابر تھی، مگر پھر بھی اسے کام کرنا اچھا لگتا تھا۔ اس نے ممی سے کہا کہ وہ بڑا ہو کر میکینک بنے گا۔ ممی خوب ہنسی۔ ابھی تم نے زندگی میں بہت کچھ دیکھنا ہے، بہت سے پیشے دیکھ کر تم کہو گے تم نے وہی بننا ہے، لیکن اصل میں انسان کو وہی پیشہ اپنانا چاہیے جس کے مطابق اس کی صلاحیتیں ہوں۔ ابھی یہ فیصلہ بہت دور ہے کہ تم کیا بنو گے، مگر تب بھی وہ جانتا تھا کہ وہ میکینک ہی بنے گا۔ یہی اس کی منزل تھی۔ پھر کبھی کبھی وہ خواب اسے ستاتا، وہ خواب جس نے ان برسوں میں کبھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا، وہ پاک اسپائی اور اس کا روشن چہرہ۔ تب اس کی خواہش ہوتی کہ وہ بھی اس جیسا ہی بنے، لیکن پھر وہ ڈر جاتا، معلوم نہیں کیوں۔ اس کا یہ خوف، یہ عجیب سا الجھن بھرا ڈر کب نکلا؟ شاید تب جب اس نے فریحہ سے دشمنی مول لی۔ فریحہ کرامت بے کے بھائی کی بیوی تھی۔ دراز قد، اسمارٹ، خوبصورت، سبز آنکھوں اور کندھوں تک گرتے اخروٹی بالوں والی۔ اس کا لباس، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کے ناز و انداز، سب میں ایک شاہانہ جھلک ہوتی تھی۔ وہ بہت مغرور، بہت طرح دارستی تھی۔ اس کا بیٹا حاکان بھی اتنا ہی مغرور اور نکچڑا تھا۔ فریحہ کا شوہر ایکان معمولی صورت کا تھا، جبکہ کرامت بے کافی وجیح تھے۔ اس لیے حاکان، جو عمر میں جہان سے 2 برس ہی بڑا تھا، ہر جگہ اپنی ماں کے حسن کے قصے سنایا کرتا تھا۔ وہ لوگ پیچھے سے عرب تھے، آپس میں عربی بولا کرتے۔ ایک روز فریحہ ایکان ان کے اسکول آئی تو حاکان نے سب کے سامنے اپنی ماں کو گلاب کا پھول پیش کرتے ہوئے عربی میں کچھ کہا۔ میں انتا مرحا جمیلہ ہی اسے سمجھ آیا۔ اس نے علی کرامت سے مطلب پوچھا تو اس نے بتایا کہ مرحا جمیلہ بہت بہت خوبصورت عورت کو کہتے ہیں۔ اسے انتا بھی بھول گیا، صرف مرحا جمیلہ ذہن پہ
नक्श रह गया। बेहद हसीन औरत, मरहा जमीला। जब मम्मी अपने जेवर बेच रही थी तो उन्होंने बताया था कि उन्होंने एक नेकलेस रख लिया है। वो उसे नहीं बेचेंगे क्योंकि वो उसे हया को देंगी। तुम हमेशा याद रखना, मैं तुम्हारी शादी अपने भाई के घर ही करूँगी, इसलिए तुम्हें इस्तांबुल में कोई लड़की खूबसूरत नहीं लगनी चाहिए। सुन लिया तुमने? मगर फरीहा काफ़ी खूबसूरत थी, उसे भी अच्छी लगी, लेकिन इतनी भी नहीं कि वो उसे मरहा जमीला ही कह दे। हाकान से उसका झगड़ा गेम के दौरान हुआ था। वर्कशॉप में काम ख़त्म करके वो जदेसी में खेलते अली करामत, हाकान और दूसरे लड़कों के साथ शरीक हुआ था। हाकान को एतराज़ था, मगर अली करामत का कहना था कि जब दूसरे आधे गेम के दौरान शामिल हो सकते हैं तो जिहान क्यों नहीं। उसका इशारा हाकान की जानिब था, जो गुज़िश्ता रोज़ इसी तरह शामिल हुआ था। मुझ में और इसमें फ़र्क है। मैं हाकान इकान रज़ा हूँ और ये एक पनाहगीर की औलाद। जिहान ने हाथ में पकड़ी सुर्ख गेंद उसको दे मारी। उसने बरवक्त सर नीचे कर लिया, मगर फिर तन फन करता आगे बढ़ा। थोड़ी सी मार कुटाई के बाद लड़कों ने उन्हें छुड़ा लिया। वो वहाँ से यूं बिखरे के हाकान का होंठ फटा हुआ था और जिहान की नक्सड़ी फूटी हुई थी। घर आकर उसने चुपचाप खून साफ कर लिया। असल अजियत उस ताने की थी जो उसे दिया गया था, जिसे मुंह पे चाबुक देकर मारा हो। वो तकलीफ बहुत ज़्यादा थी, फिर भी वो अब्बा के खिलाफ ना जा सका। शायद इसलिए कि उसकी माँ ने कभी उसे बाप के खिलाफ नहीं भड़काया था, बल्कि हमेशा यही सिखाया कि नफ़रत गुनाह से की जाती है, गुनहगार से नहीं। हाकान ने अलबत्ता चुपचाप अपना खून साफ नहीं किया। उसका सबूत ये था कि फरीहा तनफन करती उसके घर आई, बुलंद आवाज़ और रौनक से उसको बहुत सी बातें सुना कर गई। उसका शौहर कारोबारी आदमी था और माली हालात करामत बे से अच्छे थे। उसे उसी पैसे का गुरूर था। यही नहीं, उसने जाकर म्यूनसिपैलिटी वालों से बात भी की कि इन सियासी पनाह गुजारों को कहीं और रिहाइश इख्तियार करने को कहा जाए, वरना वो माहौल ख़राब करेंगे। मम्मी को इस बात का इल्म ना हो सका। वो घर पे नहीं थी। अब्बा उन दिनों बीमार रहने लगे थे, सो कमरे में थे। उसने अकेले फरीहा की बातें सुनी, मगर चुप रहा। म्यूनसिपैलिटी वाली बात उसे अली ने बताई। उसका दिल जैसे टूट सा गया। अब्बा की वजह से, बल्कि उसके अपने झगड़े की वजह से उनको ये घर छोड़ना पड़ेगा। इतनी मुश्किल से मम्मी खर्चे की गाड़ी खींच रही थी, अब उनको मज़ीद तकलीफ़ सहनी पड़ेगी। वो बहुत परेशान हो गया। तुम इन बातों से परेशान मत हो बच्चे, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। रास्ता हमेशा होता है, बस ढूंढना पड़ता है। अली की बात सुनकर उसकी मम्मी ने कहा था। उसने सर उठाकर उनको देखा। वो उस वक्त किचन स्लैब के सामने खड़ी थी। वो बाहर से काम से आई थी और अभी अभी उन्होंने स्कार्फ से किया गया निकाब उतारा था। अब वो टिश्यू से चेहरे पे आया पसीना थपथपा रही थी। उनका रंग सियाह था। वो मिस्री थी, मिस्री सियाह फाम, मगर फिर भी उनके चेहरे पे ऐसी रोशनी, ऐसा नूर था कि वो निगाह नहीं हटा सकता था। उसे वो बहुत खूबसूरत लगती थी। उस दिन उनकी बात सुनकर वो खामोशी से उठ गया, मगर बाद में मार्केट जाकर उसने
کارڈ خریدا اور اس پہ انگریزی میں لکھا یو آر مائی مرحا جمیلہ، ساتھ میں ان کا نام اور فقط میں اپنا نام لکھ کر اس نے کارڈ کو خط کے لفافے میں ڈالا اور گوند سے لفافہ بند کر دیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ صبح جا کر چپکے سے یہ ان کو دے دے گا۔ ٹھیک ہے کہ ممی نے کہا تھا کہ اسے کوئی دوسری لڑکی خوبصورت نہیں لگنی چاہیے، مگر وہ لڑکی تو نہ تھی، وہ تو ایک درمیانی عمر کی خاتون تھی، اپنی جیٹھانی فریحہ سے بالکل مختلف۔ جس پل وہ کارڈ اپنے بیگ میں رکھ رہا تھا اسے کھڑکی کے باہر کچھ دکھائی دیا۔ اس نے جلدی سے بتی گل کی اور کھڑکی کے شیشے کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ باہر رات پھیلی تھی۔ فریحہ کا گھر، جہاں کرامت بے اور ایمان دونوں کے خاندان اکٹھے رہتے تھے، اور کرامت بے کی ورکشاپ سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ ورکشاپ کے دروازے کے پاس دو ہیولے سے کھڑے تھے، ایک لاک کھول رہا تھا جبکہ دوسرا ساتھ میں چپکا کھڑا تھا۔ لاک کھول کر وہ اندر چلے گئے۔ جب دروازہ بند کرنے کے لیے وہ سایہ پلٹا تو اسٹریٹ پول کی روشنی ان دونوں پہ پڑی۔ لاک کھولنے والے شخص کا چہرہ واضح ہوا جو کرامت بے کا تھا، جبکہ ان کے پیچھے موجود لڑکی اسی وقت پلٹی تھی۔ روشنی نے اس کے اخروٹی بالوں کو چمکایا اور پھر دروازہ بند ہو گیا۔ فریحہ، اور وہ بھی کرامت بے کے ساتھ، اس وقت استنبول میں رہنے والے ایک 13 سالہ لڑکے کے لیے یہ سب سمجھنا کچھ مشکل نہ تھا۔ یقین کرنا اور اس دھوکے کو جذب کرنا یہ بہت مشکل تھا۔ وہ کتنی ہی دیر تو تحیر کے عالم میں وہیں بیٹھا رہا تھا، پھر ہر رات اس نے ان پہ نظر رکھنا شروع کر دیا۔ وہ ہر رات نہیں آتے تھے، 2 3 دن بعد آیا کرتے تھے۔ قریباً 1 مہینے بعد اس نے فریحہ کو سرے رہا اس وقت روکا جب وہ صبح واک پہ تیز تیز چلتی جا رہی تھی۔ لیڈی ایکان، کیا آپ مجھے 1 منٹ دے سکتی ہیں؟ فریحہ نے گردن موڑ کر کچھ اچنبھے، کچھ نخوست سے اسے دیکھا۔ بولو۔ ثانیہ کی باتیں تب بھی اس کے ذہن میں گھوم رہی تھیں جب وہ اپنے اپارٹمنٹ بلڈنگ کی لفٹ سے نکلا۔ پرانی یادیں کسی ٹوٹے کانچ کی صورت ماس میں کھپ گئی۔ ان کو کھینچ کر نکالنے کا تصور ہی جان لیوا تھا۔ اس نے سست روی سے فلیٹ کے دروازے میں چابی گھمائی تو اوپر کہیں سے پانی سے بھری ڈبی آ گری۔ وہ عین ڈور میٹ پر گری تھی اور کارپیٹ گیلا ہو گیا تھا۔ اس نے توجہ دیے بغیر دروازہ بند کیا۔ وہ اکثر ایسی چیزیں گھر میں چھوڑ جاتا۔ اگر ڈبی ابھی گری تھی تو اس کا مطلب تھا کہ اس کے بعد فلیٹ میں کوئی داخل نہیں ہوا تھا۔ ڈبی دوبارہ بھر کر رکھی جا سکتی تھی، مگر کارپیٹ پر نشانات ضرور ملتے۔ اس کے باوجود عادتاً سے مجبور، اس نے کچن کی کھڑکی کی کنڈی چیک کی، پھر باتھ روم کے روشن دان کو دیکھا۔ سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ اس نے ٹی وی آن کیا اور لیپ ٹاپ گود میں رکھ کر پاؤں لمبے کر کے میز پر رکھے، صوفے پر بیٹھ گیا اور ان تمام ڈاکومنٹس کو دیکھنا چاہتا تھا جو ثانیہ نے اسے
سی ڈی کے شکل میں دیے تھے۔ ثانیہ نے فائل پر سیاہ حرفی پاسورڈ لگایا تھا اور وہ اسے بتا چکی تھی کہ پاسورڈ کیا تھا۔ اگر وہ اس سے کچھ بھی لیتا تو وہ اس کو اس فائل پہ یہی پاسورڈ لگانے کو کہا کرتا تھا۔ ARP۔ لمحے بھر کو اس کا دھیان ٹھیک کر بھٹک کر ادلار پہ اپنے ہوٹل گرینڈ کے آفس کے باہر لگی تختی کی طرف چلا گیا۔ وہاں بھی اس نے یہی لکھوا رکھا تھا۔ اس سے عمومی تاثر یہی پڑتا تھا کہ ARP کا مطلب عبدالرحمن پاشا ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ وہ جب بھی خود کو ARP لکھتا وہ اس سے مراد کبھی بھی عبدالرحمن پاشا نہیں لیا کرتا تھا۔ ARP کا مطلب اس کے نزدیک کچھ اور تھا۔ فائلز کا مطالبہ کرتے ہوئے وہ ذہنی طور پہ الجھا ہوا تھا۔ ممی نے صبح اسے جتنی تاکید سے کہا تھا کہ وہ ماموں سے مل لے، اب اگر وہ نہیں جائے گا تو وہ ہرٹ ہوں گی، اور وہ یہی چیز تھی جو وہ نہیں چاہتا تھا۔ اسے جانا ہی پڑے گا۔ وہ جانتا وہ جتنا اس رشتے اور ان رشتہ داروں سے احتجاج برتنے کی کوشش کر رہا تھا، اب اتنے ہی وہ اس کے سامنے آ چکے تھے۔ بہت بے دلی سے اس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور پھر کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ ماموں کا گھر یہاں سے 10 منٹ کی ڈرائیو پر تھا۔ کیا وہ ابھی ہی چلا جائے؟ گاڑی آج اس کے پاس نہیں تھی، سروس کے لیے دی ہوئی تھی، اسے کل ملنا تھا۔ اگر ہوتی تب بھی وہ ٹیکسی پر ہی جاتا، کیونکہ وہ ان کو یہی تاثرات دے گا کہ وہ ترکی سے آج آیا ہے، 2 ہفتے قبل نہیں۔ البتہ وہ ان کے گھر رکے گا نہیں، واپس آ جائے گا، کہہ دے گا کہ وہ ہوٹل میں رہائش پذیر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کور اسٹوری تو اس کے پاس ہمیشہ تیار ہوتی تھی۔ وہ اٹھا، اپنی جیکٹ پہنی، جوگر کے تسمے باندھے اور والیٹ اٹھا کر جانے لگا۔ پھر خیال آیا کہ وہ خط کے لفافے اٹھا لے جن کو اسے پرانی تاریخوں میں اسٹیمپ کروا کر سیکنڈ سیکرٹری کو بھیجنا تھا۔ یہ کام ماموں کے گھر جانے سے زیادہ ضروری تھا، پہلے سے یہی کرنا چاہیے۔ پانی کی ڈبی دروازے کی اوپری جگہ پہ احتیاط سے رکھ کر اس کی ڈور پھنسا کر وہ باہر نکل آیا۔ ٹیکسی نے اسے ماموں کے سیکٹر کے مرکز پہ اتارا۔ یہاں سے ان کا گھر 100 قدم کے فاصلے پہ تھا۔ جس دن وہ اسلام آباد پہنچا تھا اس نے یوں ہی سرسری سا وہ راستہ سمجھ لیا تھا۔ شاید اس کے لاشعور میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ اس دفعہ اسے جانا ہی پڑے گا۔ مرکز پہ ایک کورئیر سروس کی شاپ سامنے ہی تھی۔ اس کے سامنے پھول والا بیٹھا تھا، مختلف رنگوں اور قسموں کے پھول سجائے۔ وہ ان پہ پانی چھڑک رہا تھا۔ پھول اسے چاہیے کہ وہ ان کے گھر کچھ لے کر جائے۔ پھولوں سے بہتر کوئی تحفہ نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ ہی ایک بہت قیمتی اور خوبصورت تحفہ ہوتے ہیں۔ اس نے سوچا وہ لڑکے کو گلدستہ بنانے کا کہہ دے اور تب تک وہ اندر کورئیر سروس سے لفافے اسٹیمپ کروا لے۔ بات سنو، اس نے پھول بیچنے والے لڑکے کو پکارا۔ وہ پانی کا چھڑکاؤ کر رہا تھا۔ فوراً پلٹا۔ جی صاحب۔ اپنے سامنے موجود آدمی کو دیکھ کر جو سیاہ جیکٹ میں ملبوس پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا، وہ جلدی سے پانی کا برتن رکھ کر مؤدب سا ہوا اس کے پاس آیا۔
گلاب کے پھول ہے تمہارے پاس؟ کون سا رنگ چاہیے صاحب؟ سرخ، اس نے بنا سوچے کہہ دیا۔ لڑکے نے ذرا تعصب سے سر ہلایا۔ صاحب سرخ پھول تو ختم ہو گیا ہے، تھوڑے سے سفید گلاب پڑے ہیں، وہ کر دوں؟ نہیں نہیں، اس نے قدرے برہمی سے نفی میں سر ہلایا۔ سفید گلاب دشمنی کی علامت، ممی کو پتہ چلے وہ پہلے ہی دن ماموں کے گھر سفید گلاب لے گیا ہے تو وہ از حد خفا ہوں گی۔ مجھے سرخ ہی چاہیے۔ کہاں سے ملیں گے؟